बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन का दिन गुजर गया, लेकिन अब उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें, एक दो को छोड़कर सारी सियासी जमातें ये गिला कर रही हैं कि ये इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए। बिलखसूस सबसे बड़ा गिला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का है। उनका ये कहना है कि उनको जो आवाम ने मैंडेट दिया वो चुराया गया है। वो जीत रहे थे, लेकिन अचानक रिजल्ट देने का सिलसिला वो ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया, और बाद अज़ां जब चंद घंटों के वक्फे के बाद दोबारा रिजल्ट सामने आए तो जीती हुई सीटें उनसे छीन ली गई और उनको हरवा दिया गया। भारत ये इल्ज़ामात का सिलसिला है। और दूसरी तरफ अगर हम इस इलेक्शन का जायज़ा लें तो माजी के मुकाबले में ये इलेक्शन टर्न आउट के हवाले से वो ज़रा कम रहा है। तकरीबन बताया जाता है कि 6 करोड़ के नज़दीक इसमें जो वोट पोल किए गए हैं और मजमूई तौर पर 48% टर्न आउट रहा है, जबकि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 50% टर्न आउट रहा था। जहाँ तक ज़िला चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का ताल्लुक है तो यहाँ पर टर्न आउट माजी के मुकाबले में अच्छा रहा है। अगर हम हल्का NA58 की बात करें तो यहाँ पर इस बार जो टर्न आउट है वो 62% से भी ज़्यादा गया है। ज़्यादातर नौजवान वोटर्स ने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल किया है। बहुत से ऐसे वोटर्स थे कि जिन्होंने पहली बार वोट कास्ट किया और इसलिए उन्होंने बड़े शौक से पोलिंग स्टेशन का रुख किया। यही वजह है कि 62% वो परसेंटेज रही। इसी तरह हल्का NA59 में जो टर्न आउट है वो तकरीबन 58% रहा। बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ भी जो वोट है वो पोल किया। लेकिन अभी तक ये 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलके जो है वो तनाज़ात की जद में हैं। उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं वो उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। बार बार वो ये कहते हैं कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, वो जीत रहे हैं और जीतते जीतते उनको हरवा दिया गया है। असल सूरत हाल है क्या ऐसा हुआ है या कहीं कोई गलतफहमी है? क्या ये दावे जो किए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं या महज आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस गुफ्तगू के लिए, इस ख़ास मौजू के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक साहब को। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे इलेक्शन को कवर भी किया है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये जो बातें की जा रही हैं, ये किस हद तक हकीकत पर मबनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बात यह है कि जो एतराज़ात हैं वो इतने नामाकूल नहीं है। माकूलियत उनमें मौजूद है और उसकी मैं बाकायदा वजह भी आपको अभी हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस है, मतलब जो भी जब से ये स्टार्ट हुआ है उस वक्त से अगर आप देखें तो ये मुतज़लज़ल था कि जी होंगे नहीं होंगे, हो रहे हैं नहीं हो रहे, कैसे होंगे, किस सिनेरियो में होंगे। और किसी ने कहा जी मौसम सर्द होगा, किसी ने कहा जी दहशतगर्दी है, किसी ने कहा जी हालात ठीक नहीं है, किसी ने कहा 6 महीने पीछे ले जाएं, किसी ने कहा अक्टूबर में हो जाएंगे, किसी ने कहा, इवन बड़े हमारे जो मीडिया के अच्छे बड़े दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि नहीं जी हमें नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। और फिर कुछ पैदर पे ऐसे वाक़यात भी हुए जिस पे भी खदशा पैदा हो गया था जी नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी होंगे और हमने करवाने हैं और उन्होंने करवाए। वैसे तो इसका जो टाइम था वो 90 दिन था, लेकिन आप इसके सामने आइए डिले हुआ, लेकिन डिले जो हुआ ना था वो हो गया। लेकिन जब से चीफ जस्टिस ने कहा जी होंगे तो फिर हुए। अच्छा, अब करवाने जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मतलब अपने जो एक सिस्टम दिया है, तरतीब दी है, सारा कुछ बनाया है। एक जमात को ये बिल्कुल इनका है कहना कि भाई हमारे साथ ये पकड़ धक्कड़ और हमारे साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। हमने यहाँ बार बार ये बात की है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी उसी वक्त होती है और आप समझते हैं कि ये साफ़ एंड शफाफ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन है जब आप इक्वल प्लेइंग फील्ड देंगे सबको के बराबरी की सतह पे। एक जमात को आपने जनाब ज़मीन ही तंग कर दी। आपने उनसे चंद इलेक्शन से के चंद दिन पहले और इलेक्शन की 2 दिन मतलब इवन 2 दिन पहले 24 आवर कबल भी आपने लड़ाई झगड़ा पकड़ धक्कड़ और उठाई, वो सिलसिला जो जारी रहा तो वो नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि मेन जो है कि वो बल्ला जनाब उनका जो इंतखाबी निशान था, उसके मर्रकात जो भी है, मैं ये नहीं उसके नहीं कह रहा कि भाई गलती पार्टी की भी होगी, उनकी कुताहियाँ भी होंगी, सब कुछ है। लेकिन एक जमात को अगर आप एक पहलवान को आप हाथ पैर बांध के अखाड़े में दीवार के साथ लगा दें, मैं ये करूँ कि अखाड़े में डालते हैं हाथ पैर बांध के और आप उसे कहते हैं ये कुश्ती नहीं लड़ रहा, तो सर ये मतलब ना इंसाफ़ी है, जस्टिफिकेशन नहीं है। सही। दूसरी बात मीर साहब,
جب پروسیس شروع ہوتا ہے اور آپ 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی نیٹ، لوگوں نے جب خدشات کا اظہار کیا بھائی نیٹ بند ہو جائے گا، موبائل بند ہو جائیں گے، سسٹم ڈیلی ہوگا، اس وقت RTS بیٹھ گیا تھا 2018 میں، رات کو جا کے بیٹھا تھا. اس دفعہ تو آپ نے صبح سویرے بٹھا دیا. جب صبح الیکشن کی ٹائم آتا ہے تو آپ نے جی نیٹ بند ہو گیا، موبائل بند ہو گئے ہیں، اور لوگ ایک بڑی حیرانگی کی صورتحال ہوگی کہ دیکھیں اس دن آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے سوشل میڈیا کی. ٹھیک ہے کہ بھائی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو بلانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ان تک پہنچنا ہے، ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کیمپ لگا ہے، کہاں پہ نہیں لگا، کون سا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہے، کون سا نہیں. دیکھیں نا اس میں، اور میں سب جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا کہ یہ سب کو تھا کہ بھائی ہمارا جب الیکشن ہوگا تو ہم نے اپنے ایجنٹوں سے بات کرنی ہے، ہم اپنے کیمپ والوں سے بات کرنی ہے، ہم اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے. اور کئی جگہ تو یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ پروسیس لسٹ مسٹری نہیں پہنچ سکی، تو آپ بندے کو فون کر رہے ہیں تو اس کا رابطہ ہی کوئی نہیں. تو بھائی یہ آپ نے جان بوجھ کے، ٹھیک ہے میں آپ کی نیت بالکل ٹھیک، میں نیت کسی پہ شک نہیں کر رہا. آپ کی نیت ہے جی کہ دہشت گردی نہ ہو جائے، تو مسئلہ نہ ہو جائے، تو پرابلم نہ ہو جائے، آپ کی اپنی جگہ نیت ٹھیک ہوگی. بٹ آپ کا یہ جو اقدام ہے اس نے مشکوک بنایا سارے پروسیس کو. دوسری بات میری صاحب یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ ڈر خطرہ تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی تھریٹ ہے، کوئی مسئلہ تھا، تو آپ وہاں بند کر سکتے تھے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی ایک ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں وہ بالکل آپ نے اس کا سوئچ ہی آف کر دیا. آپ چاہتے سر جہاں پہ خطرہ تھا وہاں بند. آپ مجھے بتائیں چکوال میں، میاں والی میں، خوشاب میں، ادھر جو ہمارا ایریا ہے جہاں پہ کون سا خطرہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کئی دفعہ آپ نے ہم نے دیکھا ہے جب کور کیا ہے تو کئی ایسے پولنگ اسٹیشن بھی ہیں جہاں وہ اللہ کے سہارے چل رہے تھے، کوئی سیکورٹی کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور لوگ لائنوں میں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. لوگ اپنے ووٹ دینے کے لیے آئے ہیں، اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس میں یہ جو آپ نے کام کیا ہے کہ بھئی آپ نے نیٹ اور موبائل بند کیا ہے، اس نے سارے جو نیت ٹھیک بھی تھی اس کو مشکوک کرنا. بالکل ٹھیک ہے جی. پراسرار وہ الیکشن بنا دیا گیا، اور اس میں کئی اقدامات ایسے ہیں جنہوں نے اس پورے عمل کو ہی شکوک و شبہات سے لبریز کر دیا، شکوک و شبہات پیدا کر دیے. تو اس سے بچا جا سکتا تھا. اگر کہیں سیکیورٹی تھریٹس موجود تھے تو ان خاص ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. لیکن اب یہ وقت گزر چکا ہے ملک صاحب. ٹھیک ہے الیکشن جیسے تیسے ہو گئے، ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں متعدد الیکشن، بلکہ تقریباً تمام الیکشن میں پری پول ریگنگ یہ پاکستان میں معمول کی بات ہے. لیکن اس بار جو الزامات لگ رہے ہیں وہ الیکشن ڈے کے حوالے سے ہیں، ریزلٹس کے حوالے سے ہیں کہ ریزلٹس کو تبدیل کیا گیا. کس حد تک حقیقت ہے؟ دیکھیں میر صاحب یہ بھی الزام کو نیا نہیں ہے. الزام لگتے ہیں ہمیشہ، جو خارج نول جماعت ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ٹرینڈ ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے. جیسے دیکھیں نا ابھی ایک ہمیں وہ بندہ ملا ہے، کوئی ساتھ رفیق نے کوئی کہا ہے کہ لطیف خدا صاحب کو مبارکباد دی ہے جی کہ آپ جیت گئے ہیں، اور آپ دیکھیے اتنا اچھا مارجن سے وہ جیتے ہیں. تو یہ جو جیسچر ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ میں کاش کے سب میں ہوتا کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جیتا ہے اس کو جا کے مبارکباد دیں. وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی میں تو جیتا ہوں، تو بہت بڑی دھاندلی ہوگی ہے. جیسے دیکھیں اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے، مجھے مانسہرے سے ہرا دیا گیا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے، مجھے لاہور سے ہرا دیا گیا ہے. اور پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے پورے پاکستان میں دھاندلی ہو گئی ہے، ہمیں ہرا دیا گیا ہے. ہر جماعت بیک والے آپ کے سامنے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ہرا دیا. ایون جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہرا دیا. تو کسی کو تو یہ کریڈیبل لگتا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر سر ساری جماعتیں آپ پہ عدم اعتماد کرتی ہیں تو پھر آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ میں ایک میرے صاحب یہ بھی سوال ہے نا کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس کا 5 سال میں اور کوئی خاص کام نہیں ہے سوائے الیکشن کروانے کے، ضمنی الیکشن کے علاوہ، یا یہ جو ہمارا قومی الیکشن ہوتا ہے. بجٹ بھی آپ کو کام نہیں ہے، پیسے بھی کام نہیں ہیں، وسائل بھی آپ کے کام نہیں ہیں، اور آپ کو اختیارات بھی کم نہیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کم ہیں، اختیارات بھی بے پناہ ہے، بجٹ بھی بے پناہ ہے. اور اگر آپ 5 سال بعد ایک ایسا الیکشن بھی نہیں کروا سکتے جس کے اوپر ہماری 3 میں کہتا ہوں کہ 2-3 جماعتیں متفق ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی الیکشن جو آپ نے کروایا ٹھیک کروایا. ہر جماعت یہ کہہ رہی ہے جی وہ ہمارے ساتھ بڑا دکھ ہو گیا، دھاندلی ہو گئی ہے. تو پھر کریڈیبلٹی تو آپ پھر آپ کی رہی کوئی نہیں نا سر. اگر آپ اس طرح بھی ایک سسٹم، ہمیں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسا الیکٹرانک سسٹم ہمیں جدید نظام دے دیں گے کہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنا جو ہے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، ووٹ پول کر سکیں گے. اب دیکھیں دنیا سر کہاں چلی گئی ہے. لوگ جو ہماری ترقی یافتہ قوم ہیں وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں، اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ووٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جی کہ ایک عجیب سا منظر شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ہفتہ اسکول بند کرنے پڑتے ہیں، چھٹی دینی پڑتی ہے، ایمرجنسیز نافذ کرنی پڑتی ہیں کہ جی الیکشن آ رہا ہے. تو آپ ہمیں کوئی ایسا پروسیس دیتے کہ بھائی آپ یہ طریقہ کار ہے، یہ ہوگا. اب اگر آپ کے پہ اعتماد ہی کوئی نہیں کرتا، ہمارے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہی کوئی نہیں کرتا. جب فری اینڈ فیئر الیکشن تب ہو سر کہ ہمارا الیکشن کمیشن تو فری اینڈ فیئر ہونا، اس پہ سب لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہو کہ بھائی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ بالکل اپنے آئین اور قانون کے مطابق چلائے گا اور اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب جب اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے، پھر جو آگے ان کی کارکردگی ہے
اب دیکھیں اگر آپ 3 دن بعد بھی رزلٹ نہیں دے سکتے، یہ اس دفعہ نہیں ہوا، میں 2018 میں بھی یہ ہوا ہے کہ 25 کو جب الیکشن ہوئے، 26 بھی گزر گئے، 27 کو شام کو رات کو لوگ کہہ رہے ہیں یار 2 دن ہو گئے آپ کے رزلٹ نہیں آ رہے. ابھی بھی سیم وہی پوزیشن ہے کہ آپ 2 دن گزر چکے ہیں، آج دوسرا دن تیسرا دن جا رہا ہے، لیکن ابھی تک بھی جو ہے پورے آپ رزلٹ نہیں دے سکے. تو پھر سر آپ اپنی اس کارکردگی وہ نا منجی تھلے ڈانگ پھیرنے والی بات ہے، تو کم از کم وہ کوشش کریں تاکہ آپ پہ قوم کا اعتماد بحال ہو. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل درست ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ 265 نشستوں پر الیکشن تھے قومی اسمبلی کے، اور اب تک 255 کے نتائج آئے ہیں، یعنی 10 نشستوں کے نتائج ابھی بھی آنا باقی ہے. اسی طرح اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر 296 نشستوں پر الیکشن ہوا، اور اب تک 292 نشستوں کے جو نتائج ہیں وہ آئے ہیں. اتنی تاخیر ہو رہی ہے اور اس تاخیر کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا. ملک صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں چودھری ایاز امیر صاحب حلقہ N58 سے، وہ آج انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ جیت رہے تھے، جو فارم 45 ہے اس کے مطابق بھی ان کی تقریباً 30,000 کے قریب لیڈ ہے، لیکن جو فارم 47 جاری کیا گیا RO کی طرف سے اس میں ان کو ہروا دیا گیا. یہ اس میں کتنا وزن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اتنی بڑی لیڈ کو کاؤنٹر کرنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتی ہیں معاملات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کچھ 50 100 200 150 جو بالکل آپ کلوز مارجن ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اس کو اوپر نیچے کو ووٹ ریجیکٹ کر کے یا کوئی بھی آپ اس کی ترتیب بنا لیتے ہیں. اب 30,000 ووٹ کو دائیں بائیں کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایاز امیر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہمیں کوئی مسئلہ بنا ہے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ حلقہ کتنا بڑا آپ کا ہے، آپ کی یہ جتنے آپ ایریا کے ابھی آپ نے الیکشن لڑا ہے، اور PP کا یا قومی اسمبلی کا N58 جو ہے، اگر آپ ہر گھر میں ووٹ لینے کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں تو آپ فارم 45 تو آپ کے 460 458 جی 458 وہ کلیکٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ آپ کلیکٹ کریں. اور آپ کی یہ جو فورس بیٹھی ہوئی ہے، جو مطلب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو جتنے بھی آپ کے فیس بک کی مجاہدین جن کو آپ کہتے ہیں، ان کو دیں بھائی، یہ سارے اکٹھے کریں، ایک اس کی PDF فائل بنائیں. PDF فائل بنا کے آپ ہر بندے کو دکھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے RO آفس کا گھراؤ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے لیے سڑکیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے لیے احتجاج اور توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ایک اپنی آرام سے PDF فائل بنائیں، اس میں یہ جو 458 55 جتنے بھی 55 جتنے بھی نمبر ہیں یہ اس میں ڈالیں، اور جو آپ کے مین لوگ ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو فورم پہ تو سمجھتے ہیں، آپ ان کو بھیجیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ ہے. آپ ادھر سے منگوائیں. پھر میڈیا کا یہ کام ہے، وہ کہے گا جناب کہ یہ دیکھیں ہمارے آپ کے اپوزیشن کی طرف سے جو آپ کہہ رہے رنر اپ جو ہے انہوں نے یہ بھیجے ہیں. ذرا جیت والے اپنی جیت کو ذرا اس کو زیادہ کریڈیبل بنانے کے لیے آپ بھی اس کو ذرا شو کر دیں. جب وہ دیتے ہیں تو آپ اس کو بڑی آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں مطمئن ہے، تو آپ پاس ایک کورٹ کا آپشن موجود ہے. آپ اس طرف جائیں، قانونی رخت اختیار کریں، تاکہ آپ کے لیے جو ایک دیکھیں اب سسٹم نے چلنا ہے سر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی میں 600 لوگ ساتھ لے جاؤں اور میں جا کے وہاں پہ اس میں دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں، یا اس کا گھراؤ کر لوں میں کسی آفس کا بھی، کسی بھی سرکاری املاک کا، اور میں یہ کہوں کہ نہیں جی آپ نتائج چینج کریں. کسی کی خواہش پہ نتائج چینج نہیں ہوں گے سر. اگر آپ نے تبدیلی کروانی ہے، اگر آپ نے اپنا حق لینا ہے، تو پھر آپ کو طریقہ وہ استعمال کرنا پڑے گا جو اس وقت رائج ہے، جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہنگاموں کی بات کی ہے، شور شرابے کی بات کی ہے، دھرنے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو تلنگانگ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ دھرنا دیا گیا، پھر کچھ شیلنگ بھی ہوئی ہے، احتجاجی مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی ہوا ہے، اور یہاں چکوال شہر میں بھی پولیس کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ امن و امان کو کوئی ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بھون چوک پر بھاری نفری پولیس کی تعینات کر دی گئی ہے. تو یہ جو واقعات ہیں خاص طور پر تلنگانگ کے حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کا کراؤڈ ہوتا ہے، جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، جو کارکن ہوتے ہیں، وہ ان کو سنبھال کر رکھتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے. صحیح. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے مطلب کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جب خدا نخواستہ ان پہ کوئی آفت آتی ہے یا ان کو کوئی گرفت ہوتی ہے، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اور ہم غائب ہو جاتے ہیں، اور وہ بھگتتے جو ہمارے وہ کارکن ہیں وہی. اچھا، یہ جو بھی تلنگانگ میں ہوا ہے، تلنگانگ میں اب چونکہ وہاں پہ اوپر ان کے لیڈر کوئی نہیں. میں نے بار بار کہا تھا کہ بھائی ہمارے جو MNA صاحب تھے، جو جنہوں نے MNA بننا تھا، رحمان صاحب، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ عمار یاسر صاحب خود یہاں موجود نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. اور جب لیڈر اوپر موجود نہیں ہے تو پھر کراؤڈ جو ہے وہ شتر بے مہار ہوتا ہے کہ بھائی اس کو جدھر آپ لوگ چاہے استعمال کر لیتے ہیں. جب آپ 2000 1500 3000 بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر ان کی سمت وہ ظاہر ہے اب کسی کے ہاتھ میں تو ہوتی نہیں ہے. اب وہ جب اس میں وہ پروٹیسٹ کیا، پروٹیسٹ بڑھتے بڑھتے انہوں نے سڑک بند کرنے کی کوشش کی ہوگی یقیناً، یا کوئی اور آفس کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی ہے، ساتھ انہوں نے ٹریفک بلاک کیا، تو پھر پولیس نے ظاہر ہے انتظامیہ نے اپنا وہ رول ادا کرنا ہے اور وہ افسوسناک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن بٹ جب آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، بات ماننے کو تیار نہیں ہے، میں نے یہی گزارش کی ہے کہ اگر آپ کو کسی کو خدشہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اس کا ایک بیسٹ وے موجود ہے، آپ وہ اڈاپٹ کریں، نہ کہ آپ یوں ایجوٹیشن کریں. یوں کریں گے سر تو پھر ریاست کے ساتھ آپ نہیں ٹکرا سکتے. آپ پہلے ایک اپنا نقصان کر چکے ہیں، اچھا خاصا نقصان ہوا، ڈینٹ پڑا، وہ ابھی تک کور نہیں ہو رہا. ابھی بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہی دوستوں کو مشورہ دے رہا ہوں جتنے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کہ اس سے آپ اپنی جماعت کا نقصان کرتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، جلاؤ گھراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں اور آپ یہ کہیں کہ آپ کو اس کا امیج جو ہے بہت اچھا جائے گا. اچھا نہیں جائے گا، یہ برا امیج پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، وہ احتجاج کر سکتا ہے، لیکن معاملات کنٹرول ہی میں رہیں. اب اگر آپ احتجاج کو پرتشدد بنائیں گے کسی طرف سے بھی ہو، چاہے وہ انتظامیہ کی طرف سے ہو یا مظاہرین کی طرف سے، تو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. یہ امر ہمیشہ غلط ہے اور غلطی رہے گا. ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے حلقہ نے 58 کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر جو ووٹ لیے چلیں نظر آتے ہیں، ان کے ووٹ تھے 1015 کے قریب، 1,15,000 انہوں نے ووٹ حاصل کر لیے. نظر ووٹ ان کے آ بھی رہے تھے. اسی طرح جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں چودھری ایاز امیر، انہوں نے بھی 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے. اس کے حوالے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ووٹ وہ دکھ رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار ذوالفقار خان عبداللہ نے 74,300 ووٹ حاصل کر لیے. یہ خبر سن کر آپ کو حیرت ہوئی؟ دیکھیں مجھے حیرت یہ ہوئی کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ 1 صفر اس کے ساتھ ایکسٹرا لگ گیا، غلطی سے مجھے یہ لگا. صبح جب میں اٹھا کہیں اور بھی غلطی ہوگی نماز کے ٹائم پہ، مطلب یہ 4 ساڑھے 4 5 بجے سب میں دیکھا تھا، مجھے اس سے لگا کہ یار میں نے شاید نا وہ نیند کی وجہ سے، کیونکہ سارا دن ہیکٹک روٹین تھی ہماری، ہم سارا دن بھاگ دوڑ کر رہے تھے، رات کو جب لیٹ سوئے ہیں رزلٹ دیکھتے رہے، صبح پھر میں جلدی تقریباً میں 4:30 5 بجے اٹھ گیا تھا. اور پھر مجھے وہ جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ یار یہ مجھے غلط فہمی ہے نا، مجھے کچھ جاگنے میں دیکھنے میں ہوئی ہے. تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار یہ ذرا دیکھیں آپ نے، تو میں نے کہا نہیں یار یہ 7400 ہے، یہ 7400 ہے، 74,000 نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی غور سے دیکھیں اس کو 74,000 ہے. اس نے تو خیر میں خود مجھے تو وہ پلاوڑا شریف والے پیر یاد آ گئے، کوئی وہ چھو کرتے ہیں تو وہ جناب بندہ سارا غائب ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے منظر ہم نے دیکھے ہیں اس الیکشن میں کہ جناب وہ ایک وہ جاتے ہیں نا، وہ جیسے وہ ادھر تھا 1 لاکھ تو وہ یوں تو ادھر ہو گیا، تو وہ ایسے بھی کچھ ڈاون ڈول ہوئے معاملات. تو ان لوگوں کو تو بالکل جانا چاہیے. دیکھیں جن کو یہ ڈاؤٹ ہے میر صاحب کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے کو تو ضرور کورٹ میں جانا چاہیے. سارے کا سارا وہ سسٹم وہاں پہ بعضوں کا دیکھیں نا، فرشتے تو نہیں ہے نا سر جو وہ کام کریں، انسان غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں 7400 کے ساتھ 1 صفر جو ہے ایکسٹرا لگ گیا ہوگا، غلطی سے بھی لگ سکتا ہے. لیکن آپ اس کی کاؤنٹنگ کروائیں کہ بھائی ٹوٹل ووٹ کتنا کاسٹ ہوا ہے، کیا یہ فگر یہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر آپ ووٹ آپ کا ہوا ہے 4 لاکھ اور 740 اس میں ایڈجسٹ ہوتا ہے، اگر آپ 74,000 کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ 4,74,000 ہو جائے اور آپ اس ووٹ سے اوپر نکل جائیں. تو کم از کم آپ کو یہ کاؤنٹنگ ضرور کروانی چاہیے. جیسے عثمان ڈار والا جو ہے سیالکوٹ والا وہ معاملہ تھا، مہربانوں کا ملتان میں ایک ان کا شہمود قریشی والا وہ معاملہ ہے، تلنگانہ کا بھی اسی طرح ہے. ان کو بالکل چاہیے کہ بھائی یہ کہیں کہ بھائی ہم نے اس کو چیلنج کریں، اور لیکن طریقے سے چیلنج کریں، بے طریقہ چیلنج نہ کریں سر. آپ سب سے پہلے اپنی ورکنگ کریں اور آپ اپنے ایجنٹس کو کہیں. اچھا ایک اور میں آپ کو مزید بات ہوں، ایجنٹ سر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بزرگ جو ہے نا ویلے باندھے، ان کا کام کوئی نہیں ہے، آؤ جی چاچی تسی اندر بیٹھ جاؤ، کہ بھائی یہ بیٹھنا ہے آپ نے، بس وہ ٹک کرنی ہے. اس کو لسٹ دے دی، اینا کو رکھ لی اور وہ جناب جی بولا جی 3 نمبر ذوالفقار میر صاحب، اچھا جی ہیں دیکھا نہیں جی ٹھیک ہو گیا جی ڈن ہو گیا. اچھا جب وہ بیٹھے ہوئے سکون سے، ان کو کسی نے چائے دی، پانی پوچھا نہیں پوچھا، وہ ایک الگ مطلب اگر آپ نے ایک بندہ ہائر کیا ہے پراپر، یہ بڑی رسپانسبلٹی والا کام ہے. یہ یقین کریں کہ بس وہ ایسے ہی نا ہم نے وہ فار گرانٹیڈ لیے ہوا ہے کہ بھائی بندہ بٹھا دیا اس کو. اچھا وہ جب الیکشن ختم ہوتے ہیں تو وہ بس ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ایک نا بیٹھے ہوئے ہیں سارے، انہوں نے نا اچھا اب سب سے پہلے ایجنٹ کی خواہش وہ کیا ہوتی ہے، کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ پروسیس باہر پہنچا دوں، کہ جو باہر میرے سپورٹر کھڑے ہوئے ہیں نا میں ان تک کو پہنچاؤں کہ بھائی ابھی 36 ہو گئے ہیں، ابھی 133 ہو گئے ہیں، ابھی 100. اب اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے، اب اس کی ساری فکر اس کو پڑی ہوئی ہے کہ بھائی کوئی چائے والا، کوئی پولیس والا، اس کو بھائی یار یہ نا ادھر سے دکھار ہوتا ہے باہر پہنچاؤ. اچھا اب وہ اس کی ادھر کوئی توجہ نہیں ہے.
یہاں پہ جو گیم ہو رہی ہے اب تو ایجنٹ سارے ہیں کہ بھائی اب ظاہر پی ٹی آئی کے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, نون کے بھی کھڑے ہوئے ہیں, پیپل پارٹی کے بھی کھڑے ہوئے ہیں, سب کے کھڑے ہوئے ہیں. ان ایجنٹوں کی کوشش یہ ہے کیونکہ وہ نان پروفیشنل ہیں, وہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ آپ نے ایک چیز کو بڑا غور سے واچ کرنا ہے. اچھا وہ ان دونوں ایسے چکر پڑے ہوئے ہیں, بس پیچھے سے آ رہے ہیں, آدھر باہر اعلان ہو رہے ہیں, آپ جناب ٹریکٹر 36, اچھا جی سائیکل 535, نون اور تیر جناب 333, شیر جناب 736, وہ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے, اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے. اب یہ ادھر لگ گیا, یہ ادھر لگ گیا, اور نیچے جو کاروائی والے ہیں وہ اپنے کاروائی میں لگ گئے. اب جو اینڈ ہوا ہے تو ایک فارم 45 ہے, ذمہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس سے لیں. اچھا لیں, وہ ایک چٹ دے دیتے ہیں نا, اس نے فٹافٹ اس نے کہا جی مجھے اپنی چادر چھنڈی, میں تو کڑو یار تو باہر میں جاؤں, میں پہلے اطلاع کراں سے جیت گیا بھائی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی میں نے یہ ساری چیزیں لے کے جانی ہیں ساتھ. اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایجنٹ ہیں, آپ نے شام کو مجھے فارم 45 دینا ہے اور مجھ سے 5,000 روپے لے لینے ہیں, آپ بلیو کریں ہر بندہ ایک کننگ بھی ہوتا اس فارم 45 کے لیے, وہ بالکل جان مارتا, کہتا کہ بھائی مجھے یہاں پہ سائن کر کے دو, اسٹیمپ کر کے دو, میں نے جا کے اپنی پیمنٹ لینی ہے. ٹھیک ہے. جب تک سر یہ سسٹم سارا میچور نہیں ہوگا, یہ چاچے مامے تائے بھائی دوست آ جاؤ یار بیٹھ تم بیٹھ جاؤ, کسی کو سائن کر کے نا وہ فارم بھی آپ یقین کریں اس پہ ایجنٹ کے اس پہ سوری جو نمائندہ ہے, جو نمائندہ ہے جس کا میں ایجنٹ ہوں, اس کے سائن بھی انہوں نے ایک اسٹیمپ رکھی ہوئی ہے, ٹھپے لگا لگا دے رہے ہیں سب کو, جاؤ یار جا کے بیٹھو. تو سر یہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے پھر آپ روتے ہیں کہ جی فارم 45 نہیں ملا. ہمارے ایجنٹ کے ساتھ یہ ہو گیا, بھائی آپ ایسا ایجنٹ بٹھائیں جس کو دنیا جہان کا بھی سوری اویئرنیس ہو, پتہ ہو اس کو, اور دوسرا ایک اس کو کہیں اس کو پے کریں باقاعدہ کہ بھائی آپ یہ فارم مجھے دیں گے تو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے, پھر دیکھیے گا آپ کا سسٹم اس سے کم از کم 1000 درجے بہتر, اس سے بہتر ہو جائے گا. اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے پولنگ ایجنٹ, وہ مقرر ہونا, بیٹھنا, یہ اہم ذمہ داری ہوتی ہے. یہ چلیں ایک پروسیس جب چل رہا ہے, پولنگ ہو رہی ہے, اس وقت تو اس نے وہ صرف مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد یعنی پولنگ کے بعد جب گنتی ہے اور پھر نتائج حاصل کرنا, اس وقت اصل میں کام شروع ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ کا. فارم 45 کو کس طرح سب سے سگنیچر کروا کے وہ اپنے پاس رکھنا ہے, یہ پوری تربیت ہوگی تو وہ ایسا کر سکتا ہے. ملک صاحب ایک تو حیرت چلیں ضرور آپ کو بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, حلقہ نے 58 میں 59 میں جب آپ کو پتہ چلا کہ 24,547 ووٹ جو ہے وہ مسترد ہو گئے, اور یہ پورے پاکستان میں ریکارڈ بنا ہے, سب سے زیادہ ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں وہ اسی حلقے میں ہوئے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب پرابلم یہ ہے, یہاں بھی وہ جو تربیت والا جو فقدان تھا جی, کہ بیلٹ, ایک تو بیلٹ پیپر وہ جو اس کاغذ سے بھی وہ بڑا تھا, جو میرے ہاتھ میں ہے نا یہ اس کو آپ وہ کہتے ہیں کہ لیگل سے بھی بڑا یہ پیپر ہے, یہ اس سے بھی وہ جو بیلٹ پیپر تھا وہ بڑا تھا اور اس کی چوڑائی بھی زیادہ تھی. اور اچھا بلا بندہ جو ہے سر وہ دیکھتا تھا کہ بھائی یار میں نے اب کرنا کیا ہے, اب میں آ گیا ہوں اس کے اوپر, اس کے اوپر 46 آپ نے نشان بنائے ہوئے ہیں. پہلے یہ تھا نا سر کہ ایک آپ نے ڈھونڈا بھائی تیر لگانا ہے, پیچھے سے انسان مائنڈ بنا کے آ رہا ہے کہ بھائی میں نے تیر پہ لگانا ہے, اچھا میں نے شیر پہ لگانا ہے, میں نے بلے پہ لگانا ہے, تو وہ تو آسانی سے آیا, اس کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب بندہ آیا ہے سر سامنے, اس کے پاس اب اس کو پتہ ہے کہ اس کو بتایا گیا تھا کہ بھائی اتنے گھڑیال دلانی ہے, تلے سوٹ کیس دلانی ہے, یا اتنے شیر دلانی ہے, تلے جناب تو موڑ پہ لگانی ہے, اچھا تمہارا جناب وہ باجا ہے, تمہارا وہ رباب ہے, تمہارا وہ تو یقین کریں کہ بندے کو نا وہاں آتے تھے وہ, اچھا آگے سے ایک بہت مولا ادھر انگوٹھا لگا, ادھر انگوٹھا لگا, وہ جو عام سر بندہ ہے نا ٹپیکل, یہ جو علاقہ ہے آپ دیکھ لیں یہ سارا دیہاتی علاقہ ہے, تلگنگ سے آگے جتنے علاقے سارے دیہاتی علاقے, اور دیہاتی علاقوں میں وہ زمیندار لوگ ہیں. اب ان کو ایک تو پیچھے سے والے کے سمجھا کے بھیجا جا رہا ہے کہ سر آپ نے یہ کرنا ہے, اندر تو ایسا ماحول ہے نہیں. اب وہ اندر جب گئے ہیں تو وہ ایک تو سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ جی کدھر جانا ہے, آپ نے پہلے ہلکا نمبر آپ اس کمرے میں جائیں, نہیں آپ غلط آ گئے ہیں, اس کمرے میں جائیں. وہ جب پہنچے وہاں پہ اس نے کہا جی ادھر لگائیں. اب جب اس کو یہ دے دیے ہیں, اس نے کہا جی یہ 2 آپ نا لے جائیں, ادھر جا کے پیچھے جائیں اور اسٹیمپ لگا دیں. اب وہ لے گیا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اب سوٹ کیس اور کتاب میں اگر آپ وہ بیلٹ پیپر منگوا کے دیکھ لیں, آپ کو میر صاحب میں کہتا ہوں 100% کوئی کچھ بھی اس میں فرق نہیں ہے. آپ بالکل جیسے کتاب بنی ہوئی ہے, سوٹ کیس کے اوپر جسٹ ایک وہ ریبن سا چھوٹا سا بنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بیلٹ پیپر ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اگر آپ کو موبائل پہ دکھائے گئے ہیں, آپ کو باہر ایک پیپر دکھایا گیا تو وہ کلر پیپر تھا. کلر میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوٹ کیس ہے, یہ موبائل ہے, یہ چیز ہے. جب آپ وہ کلر پیپر آپ سے لے لیا گیا اور بلیک اینڈ وائٹ دے دیا گیا, تو ایک عام جو بزرگ آدمی ہے, جو بھی بندہ جس کی تھوڑی سی بھی کوئی, میں اچھے بھلے لوگوں کی مت ماری جاتی ہے, تو بزرگ جو ہے یا ہمارے بزرگ بندے ہیں اس کی وجہ. اب انہوں نے کیا کیا لوگوں نے کہ بھائی جب ان سے لگ گیا کتاب پہ
لگ گئی مور، اوہو یار غلط ہو، اس نے کہا پھر اس پہ لگا دیں، یہ وجہ بنی ہے۔ آپ بے شک منگوا کے دیکھ لیں، یہ پیچھے سے آیا ہے جو بھی ہوا ہے، لیکن جو ووٹ ریجیکٹ ہونے کی وجہ بنی ہے سر وہ یہ ہے کہ زیملیس رہی ہے ان نشانوں میں، جتنے بھی نشان تھے، مطلب جس پارٹی کے بھی تھے، جو اب دیکھیں اگر آپ کے پاس 46 35 34 نشان ہیں تو آپ کو سلیکشن کرنے میں دیر لگ جائے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے مائنڈ میں ہے حکیم نثار، میرے مائنڈ میں ہے سردار غلام عباس، سردار منصور یا ٹمن، اب وہاں گئے تو وہ منصور حسین لکھا ہوا ہے، غلام عباس لکھا ہوا ہے، نثار احمد لکھا ہوا ہے۔ اب میں ڈھونڈ رہا ہوں یار، میں نے تو پیچھے بتا کے انہوں نے بھیجا تھا حکیم نثار کو ووٹ دینا، حکیم نثار تو اس میں ہے ہی نہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں، مطلب اس میں اچھا پیچھے سے آواز لگ رہی ہے مکار ہے بھائی چاچا تو کی تماشا بنایا یار، باقی اور بھی بندے کھڑے نا، لوگ خود کہہ رہے ہو یار تو مکار تماشا، پہلی دفعہ آیا ووٹ دینے یار، تمہیں پہلی دفعہ ووٹ دینے آئے ہو۔ تو اب وہ سر نروس جو ہوتا ہے نا بندہ، اس بیچارے کے پاس اب دو، ایک تو پہلے ہوتا تھا، آپ یقین اگر آپ یاد ہو کہ ایک دن ہوتی تھی نیشنل اسمبلی کی ووٹ اور 3 دن بعد ہوتے تھے صوبائی اسمبلی کے، تو لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے تھے کہ چلو یار آسانی بھی ہوگی، ریلیکس بھی ہوگی۔ اب چونکہ سارا سسٹم ایک دفعہ ایک ہی جگہ پہ ہے، آپ بے شک ووٹ نکلوا کے رومان صاحب یا جو بھی ان کا بندہ ہوگا نکلوا کے دیکھ لے، ساری کی ساری ریزمبلنس جو ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ووٹ مسترد ہونے کی وجہ ملک صاحب بتا رہے ہیں، اور اگر ہم ملک بھر کی بات کریں تو 16 لاکھ سے زائد ووٹ مسترد ہوئے ہیں ملک بھر میں، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں ووٹرز کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپر ہے اس کو آسان بنانا ہوگا، اس کو بہتر بنا کر ہم اس عمل کو ذرا بہتر انداز سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ملک صاحب آپ نے تو ساری چیزیں، سارے معاملات، چاہے وہ مسترد شدہ ووٹ چاہے کچھ اور ہے، یہ ٹیکنیکل چیزوں پہ ڈال دی ہیں، یہ اس کے پیچھے آپ کو کوئی ایسی سازش نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو یاد ہوگا الیکشن ڈے کو ہم تقریباً 11 بجے ہم نے جانے کی کوشش کی ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے اندر، کارڈ بھی موجود تھے، خصوصی اجازت نامے بھی ہمارے پاس موجود تھے، اور لیکن اس وقت ہی ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے دروازے وہ بند تھے، اور میڈیا ہو کوئی بھی ہو انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو نو گو ایریا بنائے گئے ہیں، کیا اس نے بھی شکوک و شبہات کو بڑھایا نہیں ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ میں ایک صرف وہ بھی چیز رہ گئی تھی اس بیلٹ پیپر والی جو ریجیکشن والی، 2 دفعہ انگوٹھا لگ رہا تھا سر، 2 دفعہ 2 بیلٹ پیپر دے رہے تھے، 2 دفعہ۔ اچھا جب انگوٹھا لگ گیا نا سر، اب وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے آپ اپنا انگوٹھا صاف کریں، ٹھیک ہے، جب پکڑایا گیا تو اس بندے نے یہاں سے پکڑ لیا ہے اور یہ انگوٹھا اس نشان کے اوپر لگ گیا، ٹھیک ہے سر۔ مطلب یہ بڑی ایک وجہ اہم یہ بھی تھی، میں نے لوگوں کو اس وقت کو بتایا بھی عملے کو تھا کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ ووٹ، وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں، خیر ہے، لیکن وہ جب یوں ہی پکڑا آپ نے تو وہ آپ کا نشان جو ہے اس کے اوپر لگ گیا، ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا اب سر آگے ہیں ہم کمپلیکس والی طرف۔ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ اس دفعہ میڈیا کو ایکسیس ذرا کم دی گئی ہے، بہت زیادہ مطلب تعداد لوگوں کے دوستوں کی ہماری ہے، لیکن چند گنے چند لوگوں کو میڈیا چھوڑے، مبصرین یہ گلا کر رہے ہیں کہ ان کو پاسز نہیں دیے۔ اچھا پاسز اگر آپ نے جن کو دے دیے، میں فرض میرے پاس اب پاس تھا، میں تو مجھے پھر اجازت ہونی چاہیے تھی نا، الیکشن کمشن نے مجھے الاؤ کیا ہے کہ بھائی آپ جائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، کنٹرول روم میں چلے جائیں، آپ ایکسیس اسٹیشن میں چلے جائیں، آپ جائیے۔ اگر آپ نے چیزیں ساری ٹرانسپیرنٹ ہے تو پھر آپ کیوں روک رہے ہیں جی؟ جب ہم نے اس طرف کا رخ کیا ہے کہ بھائی ہم جا کے اندر دیکھیں کنٹرول روم کہاں پہ ہے، آپ نے کیا بنایا ہے، کیسے کرا، ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی ہمیں تو، اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں سیکورٹی اہلکار جو وہاں پہ موجود ہیں پولیس والے کہ جی ہمیں انسٹرکشن ہے کہ میڈیا کو نہیں آنے دینا، تو کیا پھر آپ کی ٹرانسپیرنسی کدھر گئی سر؟ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ تھے، دیکھیں نا میڈیا کو کس لیے بلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ آ کے چیک کریں چیزوں کو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم تو گواہ ہوتے ہیں، ہم گواہ ہیں، ہم نے کسی کو، آپ دیکھیں ہم نے نہ چیز واضح اٹھانی ہے نہ وہاں کو رکھنی ہے، ہم نے ان کو کہا کہ بھائی ہم نے جس کو سروے کراؤں، انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں جا سکتے، تو ٹرانسپیرنسی وہیں پہ مشکوک ہو گئی کہ بھئی آپ اندر کیا کھچڑی پکا رہے ہیں کہ آپ میڈیا کو ایکسیس نہیں دے رہے، اور ان لوگوں کو نہیں دے رہے جن کو آپ نے خود پاسز جاری کیے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہے معقول لوگ ہیں، ہماری آپ نے ویریفیکیشن کروائی ہے، اسپیشل برانچ سے پوچھا ہے کہ یار واقعی میڈیا کے لوگ ہیں، اس کے بعد آپ نے ہمیں پاس جاری کیے ہیں، جب ہمیں بھی آپ نہیں جانے دے رہے تو اس کا مطلب تھا کہ دے رہے سم تھنگ رانگ۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب آپ رات کو واپس آئے، ہم نے آر اوز کے آفس کے اندر بیٹھ کے کوریج کی ہے۔ پچھلے الیکشن جو تھے 2003 کا 8 کا ناظمین کے الیکشن تھے، اس کے بعد 2013 کا، ہم نے اندر آر اوز کے پاس بیٹھ کے سر، اور اس وقت ججز ہوتے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ بڑا اچھا ماحول بن گیا، بٹ ٹھیک ہے یار آپ بیٹھے یہاں پہ، ایک بندہ آ رہا ہے، ایک پریزائڈنگ افسر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، جو اپنے رزلٹ لے کے آتے تھے، اور سارے نمائندے بیٹھے ہیں، چائے شبیر ہیں، بات گپ شپ ہو رہی ہے۔ اس دفعہ تو آپ نے یہ کیا ہے کہ جی آپ نے کہا جی اندر تو کوئی آ نہیں سکتا،
جب اندر ہی کوئی نہیں. اچھا اندر صرف نہیں آ سکتا سر, ایک تو آپ نے پورے ڈسٹرکٹ کمپلیکس کو 9 ایریا بنا دیا, دوسرا آپ نے روڈ کے اوپر آپ نے ناکا لگا دیا, اور جب آپ رات کو ہوتے ہیں 9:30 تو آپ وڈروال چوک پہ بیریئر لگا رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب, مطلب اب چیزوں کو آبزرو کریں نا. اور وڈروال چوک پہ آپ بیریئر لگا رہے ہیں, اور ادھر تلگنگ روڈ پہ آپ سٹی اسکول سے کراس کر کے پھر آپ نے بیریئر لگا دیا. اتنے بڑے ایریا کو آپ نے 9 ایریا بنا دیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ اعتماد کریں؟ میں کہتا ہوں میں آپ پہ کوئی بلیم نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں آپ نے امن و امان کے لگائے ہوں گے, آپ نے سیکورٹی خود دعوت دے رہے ہیں کہ ہم پر شک کیا جائے, لیکن آپ ایک سسٹم کو مشکوک بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی یار یہ ہماری مجبوری ہے. یہ مخصوص لوگ جو ہے نا جن کو آپ نے, آپ دیکھیں اگر آپ کینڈیڈیٹ جاتا ہے ایک, آپ اس کو بھی اندر نہیں جانے دیتے. جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کا حق ہے, اس کا حق ہے نا سر. آپ وہ جا کے اندر بیٹھے اپنے سسٹم کو دیکھے شام کو. وہ تو نہیں ہو سکتا, اس نے تو آپ نے نہ وہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی میں نے یہاں ووٹ ڈالے, یہ تھیلا میرا اندر رکھ دو, یہ نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ تو جاتا تھا ایک آبزرو کرنے کے لیے, اس کا کام, اس کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے. آپ اس کو بھی نہیں جانے دے رہے, آپ میڈیا کو بھی نہیں جانے دے رہے, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ شک بھی نہ کیا جائے. تو سر یہ بات غلط ہے. الیکشن کمیشن کو اس پہ ضرور جواب دینا ہوگا. جب بھی یہ سوال اٹھتا رہے گا سر, یہ سوال اٹھے گا, یہ سوال تشنا رہے گا کہ جی اب آپ نے سارے پروسیس کو مشکوک کیوں بنایا. ٹھیک ہو گیا ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, الیکشن ہوا, ہو کر گزر گیا, اب حکومت سازی کے دعوے ہو رہے ہیں. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو 296 نشستوں پر الیکشن ہوئے اور اب تک 292 کے نتائج آ چکے ہیں. حیرت انگیز طور پر اس وقت بھی جو آزاد امیدوار ہیں وہ یہاں لیڈ کر رہے ہیں, ان کی تعداد 136 ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہم جو امیدوار ہیں جو جیتے ہیں ان کی تعداد 135 ہے. یہاں پر بھی اب تک کی جو نتائج ہیں اس کے مطابق آزاد امیدوار لیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو یہاں پر بھی آزاد امیدوار لیڈ کر رہے ہیں جن کی تعداد تقریباً 100 ہے. ابھی اور کچھ 10 نشستوں کے نتائج آنے ہیں تو پتہ چلے گا کہ یہ تعداد کہاں رہتی ہے, لیکن 10 کے 10 نشستوں کی آ بھی جائے تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدوار ہیں وہی لیڈ کریں گے, کیونکہ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے اب تک کے کامیاب امیدواروں کی تعداد 73 ہے. تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے اب تک 53 امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں. دعوے اپنی جگہ, لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو الیکشن ہے اس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. نوجوان جو ووٹر ہے وہ اس دن بڑی تعداد میں باہر نکلا ہے, اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پورا دن جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں رہی, یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. لیکن اگر آپ اس طرح انٹرنیٹ کو بند کریں گے تو پھر شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں. بھلے آپ بہت ہی زیادہ ایماندار ہوں, ایمانداری پر کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن جب آپ خود دعوت دیں گے کہ ہم پر شک کیا جائے, آپ ایسے اقدامات کریں گے جو آپ کو مشکوک بنائیں گے, تو پھر کسی سے گلہ کیسا. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.